औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि रात तकरीबन 1 बजे आधी पाकिस्तानी कौम सो चुकी होती है। उस टाइम आधी से ज़्यादा ही सो चुकी होती है, लेकिन चले आधी का शुमार कर लेते हैं। तो उस वक़्त इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जनरल असम्बली से ख़िताब किया। तो सुबह उठ के बाकी लोगों को, कुछ जो समझदार किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो मुल्क को ज़रा अच्छा देखना चाहते हैं और जो जिनको सबसे बड़ी बात यह कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टीवी की, इंटरनेट की, उन्होंने रात लाइव भी इमरान खान का ख़िताब सुना। किस तरीके से इस शख्स ने ख़िताब किया, मैं कहता हूँ कि इस शख्स को, इमरान खान नामी शख्स को, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, खराज तहसीन पेश करना चाहिए। 70-72 साल तारीख़ के अंदर पाकिस्तान की आज तक किसी शख्स ने ऐसा खिताब नहीं किया। देखें, एक तरफ से वो शख्स शुरू हुआ है, इमरान खान साहब एक प्राइम मिनिस्टर साहब एक तरफ से शुरू हुए हैं, और उन्होंने किस तरह निखार के जनाब ये जो पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान का अलमिया और गैर तरक्की पजीर मुल्कों का अलमिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरीके से उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सपोज की। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जो बाइडन के ख़िताब को अभी तक 20,000 अफराद ने देखा है यूट्यूब के ऊपर या मुख्तलिफ उसके ऊपर, जबकि इमरान खान के ख़िताब को जब मैं इस टाइम आपसे मुखातिब हूँ 90,000 से ज़्यादा लोगों ने सुना है और देखा है। दूसरी बात, तकरीबन 36 लाख बड़ी स्क्रीनें दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लगाई गई थी कि जो सिर्फ इमरान खान का ख़िताब सुना। हमें प्राउड करना चाहिए अपनी कौम के ऊपर, हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारा एक लीडर जो हम में से ही उठा, गलियों में मोहल्लों में क्रिकेट खेलता हुआ उठा, उसके बाद वो पाकिस्तान टीम का कप्तान बनता है, फिर वो पूरे पाकिस्तान का कप्तान बनता है, और इस टाइम वो दुनिया का कप्तान बनने की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, और जकड़ा भी किन लोगों ने, किन की गलत पॉलिसियों की वजह, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उस शख्स को इस मुल्क की भाग दौड़ दी गई है, अवाम ने दी है, सेलेक्ट करके अवाम ने भेजा है, इलेक्ट करके अवाम ने भेजा, और कोई किसी के पास ताकत नहीं है सिलेक्शन की। सेलेक्ट होके वो लोग आते रहे कि जो अपने इंतखाबात के नताइज नहीं आते तो वो पहले कह देते हैं 3/3 अक्सरियत देना, 1/3 अक्सरियत देना। सेलेक्ट होके वो लोग आते हैं। इस तरह के लोग सेलेक्ट होकर नहीं आते जो 22-24 साल जिनकी गुजरे हुए होते हैं मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर। सेलेक्ट होके वही आते हैं कि जो जनरल जिलानी जो होता है, जनरल ज़ियाउल हक के सामने जिसको पेश करता है, सेलेक्ट होके वो लोग आते हैं। सेलेक्ट होके वो लोग आते हैं कि जो एक अच्छे लीडर, कौमी लीडर की बेटी से शादी करने के बाद सियासत के अंदर आ जाते हैं, नहीं तो उससे पहले वो सैनमे के टिकट बेच रहे होते थे। तो बात ये कि इमरान खान साहब ने जो शुरू से शुरू किया, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का लेकर आया। यानी कि जिस तरह भिगो के इंडिया को, अमेरिका को और यूरोपीय मुल्कों के इस शख्स ने रात धोया है, ऐसा धोया है कि यकीन जाने के जो समझदार लोग हैं उनके लोग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे मुल्क में तो ख्वाजा साद रफ़ीक के बकौल तो पूरी कौम ही समझदार है, सुलझी हुई कौम है बकौल ख्वाजा साद रफ़ीक के। तो बात यह है कि इमरान खान ने जिस तरह यूरोप को, अमेरिका को, इंडिया को एक्सपोज किया रात, इसकी तारीख़ में नज़ीर नहीं मिलती। यानी कि उन्होंने जो कश्मीर के मसले के ऊपर बात की, उन्होंने जो दहशतगर्दी के मसले के ऊपर बात की, उन्होंने इस्लाम फोबिया के बारे में जो बात की कि इस्लाम को दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जाता है, जो कि गलत है। अगर इस्लाम को ही दहशतगर्दों के साथ जोड़ा जा रहा है तो इंडिया के अंदर तो हिंदू दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या ख्याल है। फिर उसके बाद उन्होंने सैयद अली गिलानी की जो मैयत है, जो इंडियन फोर्सेस ने जबरन उनके घर से हासिल करके और किसी जगह पर दफना दिए, तो उन्होंने बाकायदा इमरान खान ने इसका मुतालबा किया है कि उनकी बाक़ियात उनके घर वालों के हवाले की जाएं, ताकि वो इनको इस्लामी तरीके से शोहदा के कब्रिस्तान में तदफीन कर सकें। फिर जो उन्होंने यूरोप को ये गंदा किया इमरान खान ने कि हमारे तरक्की पजीर ममालिक के जो लीडरान हैं, जो यहाँ पे
حکومتیں کرتے ہیں وہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کرتے ہیں اور ترقی یافتہ ملکوں کے اندر وہ پیسہ لے جا کے رکھتے ہیں. تو شیم آن دیز کنٹریز, ان ترقی یافتہ ملکوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ وہ ہمارے غریبوں کے پیسے کے اوپر وہ اپنے ملک کے اندر ترقی کروا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے ملک کے اندر تو سر عام ایک مثال مشہور ہے, موجود بھی ہے, کہ ایک وہ بھگوڑا جو تھا لندن جا کے بیٹھا ہوا ہے, 28 دن کے لیے گیا تھا, آج 2 سال سے اوپر ہو گئے. ایک اسی کا جو سمدھی تھا وہ پرائم منسٹر کے جہاز کے اندر شاہد خاقان عباسی اور پہاڑی خچر نے اس کو فرار کرایا تھا, وہ بھی ادھر ہے. پھر ان کا بھانجا عابد شیر علی بھی ادھر ہے. ان کے اوپر کتنے کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن ہے ان کی. لیکن غیر ملک میں ان کی جائیدادیں, برطانیہ میں لندن کے اندر, وہی عمران خان نے کہا کہ وہ پھر کیپٹل سٹیز کے اندر آ کے ترقی یافتہ ملکوں کے دارالحکومتوں میں آ کے جائیدادیں خریدتے ہیں اور ادھر جناب وہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ غریب ملکوں کے اوپر قرضہ کس طریقے سے چڑھا ہوا ہے یہ آپ لوگ سوچیں. کرونا کی انہوں نے بات کی, کووڈ کی بات کی کہ کووڈ کے اندر سے پاکستان, جو دنیا پاکستان کو مان رہی ہے کہ پاکستان کی جو کووڈ میں پالیسیاں تھیں وہ زبردست تھیں. تو بہرحال عقل مندوں کے لیے, جو پاکستانی ویورز عقل مند ہیں, جو لوگ عقل مند ہیں, جو سمجھدار ہیں, ان کے لیے یہ میرا خیال ہے جو تقریر ہے. اچھا میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ واحد عمران خان میرا جہاں تک خیال ہے ایک ایسا لیڈر ہے کہ جس کی تقریر کو پی ڈی ایم والے بھی سنتے ہیں. کیونکہ آج صبح جب سب سے پہلی میری ملاقات ہوئی تو وہ ہمارے علاقے کے ایک سرکردہ رہنما ہیں نون لیگ کے, ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے خود ہی ساری تقریر بتا دی. حالانکہ میں بھی اس وقت جو تھا پوری تقریر نہیں سنی تھی میں نے, تو مطلب مجھے نیند آنا شروع ہو گئی تھی تو میں سو گیا تھا. تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ نے تو پوری تقریر سنی ہے, کہنے لگا ہاں جی. تو میں نے کہا یہ لیڈر, اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں کہ جس کی تقریر ناقائدین بھی سنتے ہیں. اور ایک وہ تقریر ہوتی ہے کہ جس کے اندر کونسلروں کو, چیئرمینوں کو, پٹواریوں کو کہا جاتا ہے کہ 50-50 100-100 بندہ لے کے ہاڑائیں, کٹ تو کٹ 3 گڈیاں ہونی چاہیے دن پتہ لگے, اور وہ پھر جا کے وہاں پہ ایک فوٹو دیکھ کر واپس آ جاتے. اب آتے ہیں ذرا پاکستان کی یہ جو مہنگائی کی طرف آتے ہیں. تو مہنگائی کی یہ وجہ ہے, دراصل ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں, پاکستان کو دیکھتے ہیں. 2-3 دن پہلے ایک ٹی وی کے اوپر ایک ٹاک شو آیا تھا, اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو جسے کہتے ہیں کہ جو اکانومی کے اوپر ایک تجربہ رکھتا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے, ذرا دنیا کے اندر تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس کووڈ کی وجہ سے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, یعنی کہ بڑی بڑی معیشتیں ڈوب گئی ہیں, اور آپ یہاں پہ ٹماٹر, چینی اور گندم کو رو رہے ہیں. اب میں آپ کو ذاتی تجزیہ بتاتا ہوں اس کے اوپر, مہنگائی کے اوپر. میرے کافی فالورز جو ہیں, جو میرے ساتھ فیس بک کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر جو انٹر ہیں, وہ ان کی تعداد ذرا غیر ملکی ہیں. اور یہ وہ غیر ملکی ہیں جو پاکستان کی سرمایہ کاری میں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں دیتا ہے $5 ارب, $6 ارب 40 مہینے کے لیے, اس کے اوپر کتنا سود وصول کرتا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے. لیکن جب سے عمران خان کی حکومت آئی, آپ کو یاد ہو پچھلے سال اوورسیز پاکستانیوں نے $28 ارب پاکستان بھیجے ہیں, $28 ارب پچھلے مالی سال میں. اور یہ جو اسٹیٹ بینک نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا, اس کے اندر $2 ارب انہوں نے پھر بھیجے ہوئے ہیں, جمع کیے ہیں. اور اس کے بدلے میں اوورسیز پاکستانی اس کیا مانگتے ہیں, وہ مانگتے ہیں اس کے بدلے میں کہ جو جائیدادیں یا زمینیں یا پلاٹ ہم ادھر خریدتے ہیں اس کے اوپر کوئی شخص قبضہ نہ کرے. قبضہ کون کرتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے, جیسے چودھری نثار صاحب نے پپو پٹواری آگے کیا ہوا تھا, اسی طریقے سے ہر ریک کا ایک پٹواری آگے ہے. نواز شریف کا بھی پٹواری آگے, شہباز شریف کا بھی پٹواری آگے, ہر ریک کے آگے پٹواری ہے. جو وہ پٹواری جو ہے مریم نواز کو جو زمین دلاتا ہے وہ 28 روپے کنال کے حساب سے دلاتا ہے. ایسے قابل پٹواری ہے پاکستان میں. تو بات یہ کی کہ اوورسیز پاکستانی ہمارے ملک میں سرمایہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں, ہم ان کو ووٹ کا حق بھی نہیں دے رہے. اب وہ اپنے مسائل بتاتے ہیں.
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر ان سے واسطہ تعلق ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں، اچھا پاکستانیوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد تقریباً دنیا میں 1 کروڑ ہے، اور یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کو جو ڈر لگا ہوا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر ووٹ کا حق مل گیا تو یہ تو، کیونکہ وہ جو ووٹ دیں گے وہ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، انہوں نے ووٹ انہی کو دینا ہے کہ جو ان کی پیسے کو، جو ان کی جائیدادوں کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو نہیں دینا جو قبضے کر لیں گے، کیونکہ نواز شریف نے تو آپ کو یاد ہوگا فارن کرنسی اکاؤنٹ کے اوپر بین کیا تھا، اپنے پیسے نکلوا لیے تھے، عابد شیخ علی کے نکلوا لیے تھے، اسحاق ڈار کے، لیکن اس کے بعد جو اوورسیز کے پیسے پڑے تھے ظاہری بات ہے وہ تو غیر ملک میں تھے، نکلوا نہیں سکتے تھے، وہ بین کر دیے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ملکوں میں اتنی مہنگائی ہے، بے شک ان کی آمدنیاں زیادہ ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص کی اگر 50,000 روپے پر ڈے کی آمدنی ہے یا اجرت ہے، جس کو ہم اجرت کہہ سکتے ہیں، اور جب وہ گھر جاتے جاتے آلو پیاز ٹماٹر چکن یہ خرید کے پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے بعد 20,000 روپے رہ گئے، تو مجھے بتائیں، میری ایک عزیز دوست ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پہ جو اسٹرابیری ہے، جو یہ پاکستان کے اندر بہت اعلیٰ کوالٹی کی جو اسٹرابیری ہوتی ہے وہ 300 روپے کلو، ویسے 120 پہ آخری دنوں میں مل رہی تھی، رمضان میں 120 روپے کلو تھی۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے $14 کی ½ kg لے کر آیا، یعنی $28 kg، صرف ایک اسٹرابیری کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے دودھ، اسی طریقے سے چینی، اسی طریقے سے جو دوسری چیزیں ہیں، وہ ان ملکوں کی ذرا قیمت، تو آپ ان کی اجرت تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی تو اجرتیں زیادہ ہیں۔ اچھا اجرت کا اگر ہم بات کریں تو یہ اجرت تو پاکستان کے اندر صرف ایوب خان کے دور میں 1 تولے سونے کے برابر ہوئی تھی، اس کے بعد کس نے کی ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ جو ہے پیپلز پارٹی پچھلے 50 سال سے لگا رہی ہے، کتنی روٹی دے دی، کتنا کپڑا دے دیا اور کتنا مکان دے دیا۔ نواز شریف صاحب نے پیلی ٹیکسیاں کن کو دی کوئی پتہ نہیں، آج بھی جا کے دیکھ لیں کراچی پورٹ کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں گل رہی ہیں ڈائیوو گاڑیاں، ڈائیوو ٹیکسیاں۔ اسی طریقے سے شہباز شریف نے جو سبز رنگ کی گاڑیاں لے کر آیا تھا، ٹیکسیاں لے کر آیا تھا، وہ کن کو دیے ذرا پتہ تو لگے۔ اچھا پاکستان میں غریب وہ ہے، وہ غریب ہے گا کہ جس کو واقعی کچھ نہیں ملا۔ ادروائز پاکستان میں ان لوگوں نے بھی وہ احساس پروگرام میں نام لکھایا جن کی 100 کنال زمین ہے۔ کوئی بندہ اس پہ مجھے چیلنج کرے، میں ان کو 50 بندوں کے نام بتا دوں گا کہ 50 کنال زمینیں کمرشل زمینیں ہیں، لیکن وہ احساس پروگرام سے 14,000 روپے لینے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ خلیفہ وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دفعہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے سوکھی روٹی ڈبو ڈبو کے پانی میں کھا رہے تھے، ادھر سے ایک سائل گزرا، اس نے آواز لگائی اللہ کے نام پہ کھانا، انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ کرم اللہ وجہ کو کہ انہوں نے کہا جی اگر میرے ساتھ کھانا ہے تو یہی کھانا پڑے گا، اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ جب سامنے والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ادھر سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے۔ سائل نے کہا کھانا، انہوں نے اس کو بٹھایا، عزت سے بٹھا کے کھانا دیا، تو اس نے کہا یار ذرا سا زیادہ کھانا دے دو، ایک یہ بزرگ آدمی جو ہے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا۔ انہوں نے کہا یہ انہی کا تو گھر ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اگر بہت زیادہ مہنگائی ہے تو ایک پیاز سے بھی روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ میں نون لیگ کے اسحاق ڈار کی طرح یہ نہیں کہوں گا کہ وقت آنے پہ لوگوں نے چوہے اور بلیاں کھائی ہیں، ایک پیاز سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے میرے 4 روایتی جملے۔ ایک، ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے واپس چلا جائیے، ان کو خود بھی غیرت آ جانی چاہیے۔ اگر حکومت ہماری بحث ہوئی ہوئی ہے کسی انٹلیکچوئل اس کے اندر کہ ہاں جی کچھ نہ کچھ ان کی وجہ سے، تو ان کو غیرت کھانی چاہیے اور اپنے ملک جانا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ کی، یہ ختم ہونی چاہیے، مفت کا سرخی پاؤڈر رہے گا اور یہ ہماری قوم کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ تیسرا، وہ بھگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے غیرت کھا کے واپس آ جائے۔ اور سب سے آخر میں ہماری عدلیہ کو چاہیے انصاف پرووائڈ کرے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کیسز رشوتیں لے کے بند کی ہیں ان کو کھولا جائے، عدلیہ اپنے آگے سے سوالیہ نشان ہٹائے۔ جن وکلا نے دہشت گردیاں کی ہیں، کارڈیالوجی کے اندر، لاہور کی کارڈیالوجی کے اندر ہائی کورٹ لاہور پہ حملہ کیا ہے،
پولیس والوں کو مارا ہے، جو بھی کہ ان وکلا کے خلاف عدالت کا کام ہے کہ ایکشن لے. بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں، اس محاورے کو ختم کریں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کے آنسو نہ دیکھیں، اس کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.